सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। वो कैसे दुनिया के कुत्ते थे बदबख्त कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। जब उनको शहीद कर दिया तो शहादत के बाद भी उनके दिलों में जो जलन और हसद की आग भड़क रही थी, वो जलन और हसद की आग खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अली अकबर जैसे 18 साल के जवान को शहीद किया, 19 साल के इमाम कासिम को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे हजरत सैयदा ज़ैनब के बेटे हजरत औन हजरत मोहम्मद को शहीद किया, उन्होंने मौला अली के बेटों को शहीद किया, अब्बास अलमदार के बाजुओं को काट दिया, हत्ता के 6 महीने के शहजादे मौला अली अकबर को शहीद किया। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्होंने इमाम अली असगर को शहीद किया तो किस तरह शहीद किया। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी की लिखी हुई किताब से मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ रहा हूं कि जब जंग में जो घोड़ों पे चलाने वाले तीर होते थे, उनमें से एक तीर वो होता था जिसकी नोक एक नहीं बल्कि 3 होती थी, ताकि ताकतवर घोड़ा जब वो 3 नुकीले तीर को अपने जिस्म में पेवस्त पाएगा तो वो जहां के वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन इमाम आली मकाम का छोटा शहजादा, जिनकी उम्र शहजादा अली असगर की उम्र सिर्फ 6 महीने की बताई जाती है, जब शहजादा अली असगर को हुरमला बिन काहिल उस पलीद ने लईन ने कत्ल किया तो किस तरह से कत्ल किया, शिमर के इशारे पर कि जो तीर घोड़ों पे चलाए जाते थे उनमें से वो तीर निकाला जिसकी एक नोक नहीं बल्कि 3 नोक थी, और वो 3 नोक हजरत मौला अली असगर के हलक पर चला दिया। इस तरीके से शहीद किया है खानदान नबूवत के शहजादों को। कैसी दुश्मनी थी, कैसा हसद था। अरे लोग कहते दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया की मोहब्बत भी होती तो इतनी दुश्मनी तो नहीं होती। हसद किस दर्जे का था उसको मैं क्या नाम दूं कि वो 3 नोक वाला तीर एक मासूम बच्चे 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक में लगा होगा तो उस वक्त उस शहजादे के दिल ने क्या कहा होगा। हिंदुस्तान में बसने वाले वो कौमें जो मुसलमान नहीं है, अगर किसी छोटे बच्चे को गली में साइकिल चलाते हुए वो गिरता देख लेते हैं तो काफिर भी दौड़ पड़ते हैं कि बच्चा किसी का भी है लेकिन है तो बच्चा। लेकिन वो रसूलुल्लाह का शहजादा था जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया, जिसने चिड़ियों का घोंसला उजाड़ने से मना किया, जिसने जो है वो अल्लाह अकबर, एक मर्तबा चिड़िया का बच्चा किसी ने घोंसले से निकाल लिया और चिड़िया मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द मंडलाने लगी तो सरकार ने फरमाया कि तुमने चिड़िया का बच्चा क्यों लिया। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह इसलिए कि आपके घर के बच्चे खेलेंगे। सरकार फरमाते हैं किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा मत करो। आप गौर करें, गोद में शहजादा अली असगर है और 3 नोक वाला तीर हलक में लगा है और वो मासूम शहजादे के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो गया है। बच्चे ने बाप की गोद में एक झुरझुरी ली, इमाम ने अपने बच्चे को आखिरी हिचकी लेते हुए देखा। इमाम आपके सब्र को सलाम, किस मुंह से शहादत करबला बयान की जाए। इस अंदाज से शहादत हुई। मैं शहजादा अली असगर की शहादत पढ़ने नहीं बैठा, लेकिन आप अंदाजा करें इस तरह से शहादत हुई। इमाम हुसैन पाक की भी शहादत हुई। शहादत के बाद उनके दिलों के अंगारे, दिलों का जलन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सारे शोहदा की लाशों को खैमे से निकालकर मैदान में जमा किया, शहीदों के जिस्म से कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार कर शोहदा के लाशों को घोड़ों की टापों से कुचलना शुरू किया। वो बदबख्त शोहदा की लाशों को घोड़ों की टापों से कुचल रहे थे और कुछ जालिम पलीद उन लोगों ने फौज में से निकलकर खैमों की तरफ हमला करना शुरू किया। जब वो खैमों की तरफ गए, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको,
تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی شہزادیاں ہیں، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے۔ بیویوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا۔ 7 سال کی ننھی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا، سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے، اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا۔ یہ 3 دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے، بہت دولت مند تھے۔ ایک فقیر کو اس دور میں 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے، 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سخاوت تھی۔ یہ ایک سخاوت ایک الگ عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے۔ خواتین نے زیورات اتار کر دینا شروع کیا۔ 7 سال کی بچی کے کان میں بالیاں تھی، انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی، وہ پتہ نہیں اور کیا سوچا، اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھینچنا شروع کیا۔ سکینہ کے کان کٹ گئے، خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہل بیت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنیز سمجھ کر میرے جو ہے وہ بالیاں کھینچی ہے، تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان لیں گے تو مجھ پہ رحم کریں گے۔ ادھر بیبیاں زیورات اتار کر دے رہی تھی، ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو، میری بالیاں اس طرح نہ نوچو، میرا ایک کان کٹ گیا ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، ہم اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی بجائے، بالیاں چھوڑنے کی بجائے، انہوں نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم نہیں ہوا، اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم۔ اس طرح بی بی سکینہ پاک کی دوسرے کان کی بالیاں بھی کھینچی، آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان پہ اس کے اثرات موجود رہے۔ ادھر خیمے لوٹے گئے، زیورات تو بیبیوں نے اتار کر دے دیا، ادھر بیبیوں کی چادر بھی چھین لی۔ آج جدید تحقیق کے نام پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے لکھا ہے، جس کتاب کی تائید اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیبیوں کی چادر چھینی گئی۔ کون بیبیوں کی چادر؟ حاتم طائی کی بیٹی، جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی، رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، دنیا کو پیغام دیا، بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی۔ جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی، حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی، چادر چھینی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، زیورات چھین لیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، بیبیوں کو خیمے کے باہر کر دیا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے؟ آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر موجود ہے۔ میں نے پوچھا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا، 2 تو شہید ہو گئے، ایک ہی بیٹا بچا ہے۔ میرے بھیا نے کہا زینب میرے زین العابدین کو سنبھال کر مدینے لے کر جانا، کیونکہ قیامت تک میری اولاد اسی سے چلے گی، میری نسل کا سلسلہ اسی سے چلے گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے یہ کہنے کے بعد اندر گئی اور ایک بیمار 14-15 سال کا لڑکا تھا، اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے وہ آگ میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا
اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں ہوا، پھر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت یوں ہوئی کہ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا۔ محبت کرنے والے ماننے والے غلو کر سکتے ہیں، یہ سورج تو غلو نہیں کر سکتا۔ سورج کو گہن لگ گیا، دن کے وقت اتنا اندھیرا ہوا کہ تارے نظر آنے لگے۔ ایک سرخ آندھی چلی، اور وہ سرخ آندھی جب چلی تو کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ آندھی تھم گئی، سورج کا گہن ہٹ گیا، رات کا سما ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر دھیرے دھیرے شام قریب آنے لگی۔ 10ویں محرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے، اور 11ویں کی شب طلوع ہوتی ہے۔ اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شام غریبہ دن تو مصیبتوں میں گزرا، منٹ منٹ لاش دیکھنے میں، منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں، منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں، پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے۔ چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا، 5ویں شام طلوع ہو گئی۔ جب شام غریبہ آئی تو وہ ایک نئی مصیبت لے کر کے آئی۔ بی بی زہرا کی بیٹی نے، وہ بی بی زہرا فاطمہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے سوچا کہ دوپٹے تو چھین لیے گئے ہیں، سر کیسے چھپاؤں؟ تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی، کنات جسے کہتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا، اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے، اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی۔ تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے۔ بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی، تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے، زرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ڈھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے، ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے، ننھے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا، کچھ نہیں ملا۔ سیدہ زینب ڈھونڈنے لگی، ریت میں، کربلا کی ریت میں ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ لگ گیا۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کو پہ پہرا دینے لگی۔ سیدہ زینب لاشوں پہ پہرا دینے لگی، کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر رکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، کبھی اون و محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ سوچو کل رات جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے، آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب آپ غور کریں نا کہ دین کی خدمت کیسے کی ہے اہل بیت۔ لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ۔ آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ تو لیتے ہیں، ان کو خدمت کا صلہ کیا ملا؟ گھر کا گھر لٹایا، بچے کے بچے لٹائے۔ ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، 1 سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے آپ۔ جو بکرہ 1 سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یار جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی، وہاں تو 6 مہینے کا معصوم تھا، 7-8 سال کے اون و محمد تھے، قربانی دی ہے۔ قربانی کے صلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے۔ ہم محبت بھی نہیں دے سکتے، ہم پیار بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، ٹوٹا خنجر لے کے بی بی زینب پہرا دے رہی ہے لاشوں پر۔ ایسے میں
اندھیرے میں ایک سایہ دبے پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ سایہ آتا ہوا نظر آیا، بی بی زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا۔ ٹوٹا خنجر کیا تاننا تھا؟ گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا، خبردار، اب کیوں آیا؟ بچہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چادر تک لوٹ لی، نبی کی بیٹیوں کی تم نے چادر تک لوٹی، اب ہمارے پاس تو دوپٹے بھی نہیں ہے، تم کیا چھیننے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، لاشوں کو تم نے کچل دیا ہے۔ لاشیں اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی، چند لاشوں کے سوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی۔ چند ایک لاشیں تھی، علی اکبر کا لاشا حسن کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، مولا حسین پاک کا لاشا جو ہے پہچانا جا رہا تھا، اللہ اکبر، یا امام عباس کا لاشا کٹے ہوئے بازو سے پہچانا جا رہا تھا، اور حبیب ابن مظاہر کا لاشا پہچانا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے حرمتی نہیں کی تھی، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا، یا جو کچھ بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر 7 صحابی رسول تھے کم سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے، ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر قلبی بھی ہے، یہ سب صحابہ کرام ہیں۔ جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے، امام حسین خود بھی صحابی تھے، اور ان کے ساتھ کم و بیش 7 صحابہ کرام میدان کربلا میں تھے، کم سے کم 7 دوسرے صحابہ تھے امام حسین کے علاوہ، اور فہرست مزید ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ لاشیں اکثر پہچان میں نہیں آئی، بی بی نے جو ہے وہ خنجر تانا اور کہا، اب کیا لینے آئے ہو؟ رکو، ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، میں اپنے ٹوٹے خنجر سے تیری جان لے لوں گی۔ دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا، اور اس نے وہیں سے کہا، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، مجھے اپنے پاس آنے دے۔ سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا، اس نے کہا، بی بی میں حر کی بیوی ہوں، اور میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا کہ اب 5ویں شام طلوع ہو گئی ہے، 4 دن تو گزر گئے، 7 سے پانی بند کیا تھا، 7 کا پورا دن گزرا، 8ویں شب گزری، 8 کا پورا دن گزرا، 9ویں شب گزری، 9 کا پورا دن گزرا، 10ویں شب گزری، 10 کا پورا دن گزرا، 11ویں شب آ گئی۔ کہا، تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں، یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ۔ ہائے ہائے، جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھڑانے آیا، ان کو قیدی بنانے کا پلان ہو، ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے؟ نہیں، مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں، کچھ پانی تو پلاؤ، کم سے کم یزید کے دربار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے، اتنا پانی تو پلاؤ۔ بی بی میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں، یہ لو پانی۔ سیدہ زینب نے کہا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی لے جاؤ، اپنا ٹھنڈا پانی۔ ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے۔ یہ پانی تو اس وقت تو کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کے لیے؟ تو ٹھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی؟ لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا، بابا بہت پیاس لگی ہے، چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیے میں اشقیاء کے لشکر کو ختم کر دوں گا۔ میرے بھیا نے سوکھی زبان اس کے منہ میں ڈال کر تسلی دی تھی، تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ میرا علی اصغر تیر کھا کے شہید ہو، 6 مہینے کا میرا معصوم دنیا سے چلا گیا، اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ لے جا پانی، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، لے جا اپنا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ حر کی بیوی نے کہا، بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے
تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، مذاق اڑانے کا موقع نہ دیں۔ سیدہ زینب نے امی کا نام سنا، ماں کا نام سن کر نرم ہوئی اور حر کی بیوی کا پانی قبول کر لی۔ حر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ام کلثوم بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی نکاح میں تھی، کل آپ سن چکے، بے ہوش ہو چکی تھی وہ۔ شہربانو، سیدہ شہربانو، حضرت رباب، حضرت لیلہ، امام حسین کی تینوں بیویاں، سہاگ اچھڑ چکا۔ محلے کی ایری گہری عورت کا سہاگ اجڑتا ہے تو اس کو بھی دوپٹے اڑا کے لوگ عدت میں بٹھاتے ہیں، اس کو بھی لوگ عدت میں بٹھاتے ہیں، عدت میں بیٹھو کہ تمہارا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، سہاگ اجڑ گئے، دوپٹے بھی چھین لیے گئے، دوپٹے بھی چھین لیے گئے۔ وہ بیویاں بیٹھی ہے خوف و ہراس میں، کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا۔ میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے، میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے، وہ تو شہید ہو کر جنت کی راہ گیا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ ایک زین العابدین جو 14-15 سال کا بچہ ہے، اس کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی نہیں۔ صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ 11 کی صبح طلوع ہوگی تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا۔ سوچ رہی ہے بیوی۔ سیدہ زینب حر کی بیوی کو لے کر کے آئیں، بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑکے وہ ہوش میں آئے، کٹورے میں پانی نکالا، کٹورے کا پانی نکال کر کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ سے، شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو۔ تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا، پھوپھی میرے چچا عباس کیا دریا سے واپس آ گئے؟ اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے، مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت۔ تو شہادت کے وقت سرہانے سے امام حسین بیٹھے تھے، امام حسین حضرت عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ غازی عباس نے آنکھیں کھولی، کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا، اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا، اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے صبر ہو جائے گا، اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو صبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا، مجھے مت لے جانا، مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں۔ تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا، حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت غازی عباس کا مزار شہداء سے دور پر ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کہ دفن کر دیے گئے، میدان جنگ میں ہی آپ گویا کہ دفن ہوئے ہیں، اور شہداء کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہے اس سے کچھ دور پہ غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ قمر بنو ہاشم باب الحوائج، ان کے مزار پہ دعائیں بہت قبول ہوتی، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھا ہے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا، وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی۔ تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا پھوپھی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپھی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے، تو کہا کہ پھوپھی میرے چچا غازی عباس فرات سے واپس آ گئے،
बीवियों के जख्म फिर से हरे हो गए, बीवियां रोने लगी, इसलिए कि बच्चे तो सादगी में बातें कर रहे हैं लेकिन उनके नश्तर हरे होते जाते हैं। सैयदा सकीना को कहा, नहीं बेटे, तेरा चचा वहां गया है जहां से फिर कोई वापस पलट करके नहीं लाता, अब तेरा पास कभी वापस नहीं आएगा। हुर की बीवी पानी लाई है, लो पानी पी लो। फिर दूसरा सवाल सकीना ने किया, फूफी आप लोगों ने पानी पी लिया? सैयदा ने कहा, नहीं बेटे, इसलिए कि नाना की सुन्नत है कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े खाएंगे पिएंगे। बेटी, इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो, इसलिए बेटी पहले तुम पियो, हम बाद में देखेंगे। सकीना ने जैसे ही सुना कि नाना की सुन्नत है कि खाने पीने की चीज जब आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, सकीना 3 नहीं बल्कि 4 दिन की भूखी प्यासी थी, प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी थी, उठने की ताकत नहीं थी, फिर भी पूरी ताकत इकट्ठा किया, उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर पानी लेकर उस तरफ दौड़ने की कोशिश की जहां पर शहीदों की कटी पिटी लाशें पड़ी हुई थी। सैयदा ज़ैनब ने पकड़ने की कोशिश की, कहा बेटी कहां जा रही हो, शहजादी कहां जा रही हो, उधर कहां जाती हो अंधेरे में। शहजादी सकीना को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के कहा, बेटी कहां जा रही हो? तो सकीना ने बड़ी सादगी से कहा, शहजादी सकीना ने, फुप्पी अम्मा अभी तो आपने कहा कि नाना की सुन्नत है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है, आप भूल गई है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना नहीं है बल्कि पूरे काफले में सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। जब तुम सुन्नत पे अमल कर रही हो सकीना को पानी पिला के, तो सकीना पहले असगर को पानी पिलाएगी, उसके बाद सकीना फिर पानी पिएगी। ये कहकर सकीना दौड़ी है, ठोकर लगी, हाथ का प्याला गिरा और पानी जो है वो जमीन पे जाया हो गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरी बेटी तेरा भैया हुर की बीवी का लाए हुए पानी का प्यासा नहीं है, तेरे भैया को साकी कौसर ने पानी पिला के सैराब कर दिया है। इसी हालत में पता नहीं वो रात कैसे कटी, कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी, पूरी दास्तान है, पूरी तवील दास्तान है, पूरी दास्तान है रात पूरी कैसे गुजरी, उसके असरार है, उसके राज हैं जो अहले इश्क पर छुपे हुए नहीं है। आप सब जिन्हें अल्लाह ने अकीदत मोहब्बतें दी वो सब जानते हैं।